नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं और इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए ईमान की उन मंजिलों को, उन हदों को तय करें जहाँ पे हमें पहुँचना है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि हम ईमान के इस सफ़र में जो दुनिया में हमें पूरा करना है, इस तौर पे पूरा करें कि हम आगे बढ़ते हुए कलाम की सच्चाइयों को और बाइबल मुक़द्दस की उन बातों को जान सकें, समझ सकें जो मुसद्दक़ कलाम खुदा ने हमें दे दिया, जिसका हम जानते हैं कि नबियों के वसीला से ये हम तक पहुंचा और खुदा ने अपने नबियों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से कलाम मुक़द्दस हमें पहुंचा दिया ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करके खुदावंद अपने खुदा के साथ उस जगह पे पहुँचे जहाँ वो चाहता है कि हम पहुँचें। नाज़रीन, हम आज ख़ास तौर पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी हकीकत और एक ऐसी सच्चाई के ताल्लुक़ से जिसको अगर हम सही मानों में जान लें और अगर हम उसको उसकी असल हकीकत को समझ जाएं, जिसको रियल एसेंस कहते हैं, अगर इंग्लिश का वर्ड मैं यूज़ करूं, तो ये दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जो वाकई ही इंसानों के रहने की जगह हो। यकीनन मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, वो मोहब्बत जो खुदावंद हमारा खुदा हमसे करता है और वो मोहब्बत जो खुदावंद इंसानों में देखना चाहता है। और चंद दिनों में, 2 दिन बाद, एक ऐसा ही त्यौहार मनाया जा रहा है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा आजकल उसको अहमियत हासिल होती चली जा रही है और उसमें हम देखेंगे कि क्या उसकी वजह भी है। मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइंस डे की और खुदा के अगापे मोहब्बत की। अगापे मोहब्बत यानी खुदा की वो मोहब्बत जिसको हमारे लिए, कुल दुनिया को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्या मोहब्बत है जो खुदा की मोहब्बत है और वो क्या मोहब्बत है जो खुदा इंसानों में देखना चाहता है। और इस दिन के जो ख़ास दिन वैलेंटाइन का मनाया जाता है बहुत से दुनिया के ममालिक में, हम इसके ताल्लुक़ से भी जानेंगे और इसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि असल मोहब्बत क्या है और कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजिली। डॉक्टर अख्तर अंजिली, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, डॉक्टर अख्तर अंजिली हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में शामिल हो चुके हैं और पेशे के एतबार से ये मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम की बड़ी अच्छी ये समझ भी रखते हैं। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। एक इनकी किताब जो सूफीज़म और जहाद के ऊपर लिखी गई, जो ईबे पे, अमेज़ॉन पे आप उसको ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप उसको ज़रूर देखिए, बड़ी खूबसूरत कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हमने इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम भी किया था। आज जो नाज़रीन हम प्रोग्राम ख़ास तौर पे कर रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात, इससे पहले कि हम गुफ्तगू को शुरू करें, मैं चाहूँगा कि हम वैलेंटाइन डे के ताल्लुक़ से, इसको बहुत से लोग सिर्फ़ इतना नाम ही से जानते हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी 2-3 इसकी जो ख़ास जो इसकी वजूहात जिस वजह से ये मनाया जाता है,
پہلا اس کا جو جیسے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ایک روم میں ایک کیتھولک پریسٹ ہوتے تھے ویلنٹائن، اور یہ ان کے نام سے بعد میں منسوب کیا گیا. اور یہ پریسٹ جو تھے اس وقت کے جو ایمپرر تھے، بادشاہ تھے کلاڈیس، وہ جو انہوں نے ایک ڈگری جو ہے وہ ایک حکم صادر کیا کہ ان کی تحقیق کے مطابق جو غیر شادی شدہ مرد تھے وہ اچھے سپاہی بنتے تھے اور فوج میں وہ اچھا کردار ادا کرتے تھے، اور جو شادی شدہ اور فیملی والے جو سپاہی تھے وہ ان کی نظر میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے تھے، جو انہوں نے تحقیق کی اور جیسے دیکھا اسے. اور پھر انہوں نے ایک جو حکم صادر کیا کہ نوجوانوں کی شادی جو ہے انہوں نے اس کو بین کر دیا، منع کر دیا. اور یہ جو پریسٹ تھے ویلنٹائن، یہ جو تھے یہ نوجوانوں کی چوری چھپے بھی شادیاں کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس وجہ سے ان کو جو ہے بہت مشکل بھی اٹھانی پڑی، اور بہت زیادہ بادشاہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ مشکل پیش آئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور ان کی ان ساری خدمات کی وجہ سے پھر جا کے لیٹر کافی عرصے کے بعد جو چرچ تھا جو روم کا، انہوں نے اس کے نام سے اس کو ایک تہوار جو پیگن تہوار منایا جاتا تھا اس سے پہلے، جو سیکنڈ اس کی جو وجہ ہے جو اس کو منانے کی، کہ ایک تہوار جو بت پرست قومیں اور جو دوسری تھی وہ منایا کرتی تھی. اور وہ تہوار جو ہے یہ بناتے تھے وہ اس وقت کے جو ایک کیا کہیں گے اس کو، کہ ایک فیسٹیول تھا، وہ اس کو طور پہ کرتے تھے. اور اس کی جو بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ روم میں ایک وقت ایسا تھا کہ دو نومولود بچوں کو جو ہے وہ جو رومس اور اس کا نام ریمس اور روملس تھا، ان کو دریا میں بہا دیا گیا. اس وقت کی جو بڑے اہم شخصیتیں تھیں انہوں نے، اور وہ جو تھے ایک کہاوت یہ ہے، اور مجھے اتفاق بھی ہوا روم کے مین سکوئر میں، وہاں پہ ایک جو ولف ہے جس کو ہم بھیڑیا، تو یہ شی ولف تھی جو مادہ بھیڑیا. تو اس نے ان بچوں کو بچایا، اور اس نے ان کو بہت عرصے تک، یہ ان کا جو ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ان کو فیڈ کرتی رہی بچا کے. اور اس طرح ان بچوں نے جو ہے پھر بعد میں جو ہے یہ روم کے جو ہے بنیاد رکھی. تو وہ اس تعلق سے جو ہے یہ ایک دن منایا جاتا تھا، اور وہاں سے. اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ اس کو جو ہے رومانس، ڈے آف رومانس کے طور پہ، محبت کے دن کے طور پہ اس کو منایا جاتا تھا. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جس کو آج ہم بات اس کے اوپر کریں گے. اور ہم خاص طور پہ اس بات کے لیے بھی ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ پروگرام کے دوران میں اگر کال کرنا چاہیں تو اسکرین پہ نمبر آئیں گے، آپ ضرور کال کیجیے گا، ہم آپ کے جواب دیں گے ضرور، اور کال کا اور آپ کے جو بھی سوال ہو اس کا ہم جواب دیں گے. اور ڈاکٹر انجلی، آپ کے لیے پھر سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ اپنے تعلق سے اگر کچھ مزید بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے پلیز. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت کچھ بتا دیا ہے، میں سوچتا ہوں یہی کافی ہے. اور آج کا موضوع چونکہ بہت وسیع ہے، میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹر انجلی کے بارے میں کچھ بات کریں، ہم اس موضوع کو ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ جو آپ نے آج کا کانسیپٹ چنا ہے، موضوع چنا ہے، لو، محبت، ویلنٹائن ڈے سے ہو یا خدا کے لحاظ سے ہو، اگاپے، دس از ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ورڈز ان دا ورلڈ، ان دا ہول ورلڈ. تو یہ دنیا میں یہ محبت ایک ایسی چیز ہے
جس کو بہت زیادہ ارزاں بھی کر دیا گیا ہے, بہت زیادہ اس کو غلط بھی سمجھا گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس ٹاپک میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل. تو یہ میں نے کچھ تھوڑی سی ہسٹریز بتائی, کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کیجئے. جی بالکل, آپ نے بہت مفصل طریقے سے بتایا کہ ویلنٹائن ڈے کا آغاز کیسے ہوتا ہے. میں صرف اس میں ایک چھوٹی سی بات ڈالنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کرسچینٹی کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت ہیلینسٹک سویلائزیشن, یونانیوں کی تہذیب کا بڑا اثر تھا پوری دنیا میں, خاص طور پر یورپ میں. اور اس وقت ایک دیومالائی کردار تھا جس کو کیوپڈ کہتے ہیں. کیوپڈ, اٹ واز اے میتھیکل کریچر, اور کیوپڈ یہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو کہ اکارڈنگ ٹو دا میتھ یہ وینس اور مارس کا بیٹا تھا. مارس واز گاڈ آف وار اور وینس واز گاڈس آف بیوٹی اینڈ لو. تو یہ ان دونوں کے ملاپ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کو کیوپڈ کہتے ہیں. اور کیوپڈ چونکہ ایک طرف سے وار کا بیٹا تھا, ایک طرف سے لو کا, تو اس لیے اس کے ہاتھ میں آپ ہمیشہ ایک تیر کمان دیکھتے ہیں. اور متھ یہ ہے کہ وہ تیر جس کو بھی مارتا ہے وہ شخص دیوانہ وار محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں شاٹ بائی کیوپڈز ایرو اور ہٹ بائی کیوپڈز ایرو. تو یہ جو کیوپڈ کا ایرو ہے اس کا تعلق اس میں ویلنٹائنز ڈے میں بہت ہے. آپ دیکھیں گے ویلنٹائن کارڈز کے اوپر اور کیکس کے اوپر اور اس طرح پہ وہ, تو میں نے کہا چلے جہاں پہ آپ نے اتنا کچھ بتایا ویلنٹائن کے بارے میں, ہم کیوپڈ کو بھی بیچ میں شامل کر دیتے ہیں. ایکچولی یہ جو بچوں کا دونوں کا ریمس اور رومس کا ہے, یہ وہی انہی کے, میں نے ان کو نام لینے سے تھوڑا سا میں نہیں لمبا ہو رہا تھا. تو ایکچولی آپ نے بڑا اچھا کیا آپ نے اس کو بتایا ہے. تو یہ وہ دونوں بچے انہی کے ملاپ سے تھے جس کو وہ کیا کہتے ہیں, اور وہ اسی کا جو ان بچوں کو ہی انہوں نے جو ہے دریا میں بہا دیا تھا. تو بہا دیا گیا تھا, اور یہ تقریباً 770 قبل از مسیح کی بات ہے, تب کی یہ بات ہے جو ہے. اور وہ وہاں سے یہ جو روم کا جو وہاں پہ جو لگا ہوا ہے اس پہ بھی ابھی تک اس کے بنا ہوا ہے. اینی وے ہم اس کی a lot of it is history, a lot of it is myth. وہ میتھولوجی اور تاریخ کا ایک خوبصورت امتزاج ہے. تو بہرحال بالکل. تو یہ آپ تھوڑا سا پہلے یہ جو ہم آگے بڑھتے ہوئے اس میں دیکھیں گے کہ جو یہ کانسیپٹ آف لو ہے اور ایموشنز اور پرنسپلز میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی جو کیا حقیقت میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. جی دیکھیں, اکثر اوقات ہم ایموشن کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم لو کو ایک ایموشن کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ محبت ایک جذبہ ہے. اور سطحی طور پر اگر ہم دیکھیں ماہرین نفسیات کے کہنے کے مطابق اور سطحی طور پر عام زبان میں محبت واقعی ایک جذبہ ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیرپا طریقے سے دیکھنا چاہیں تو محبت دراصل ایک ایموشن کا نام نہیں ہے, یہ ایک اصول ہے, اٹس اے پرنسپل. کیونکہ جب ہم کسی شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا کسی چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کسی عقیدے سے محبت کرتے ہیں, اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں, تو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, تو وہ بات پھر جذبات کی نہیں رہتی. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اصولی طور پر اس شخص سے, اس قوم سے, اس وطن سے, اس خدا سے محبت کرتے ہیں, چاہے جذباتی طور پہ اس میں اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئے. اٹ از اے پرنسپل, وی ڈو ناٹ بیک آؤٹ. تو جب ہم محبت کو جذبہ کہتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم محبت کا درجہ بہت کم کر دیتے ہیں. ایکچولی میں اسی سے تھوڑا سا آگے بھی لے کے جانا چاہ رہا تھا بات کو شروع کرتے ہوئے, اور آپ نے بڑا اچھا کہ اس سے شروع کیا کیونکہ اس کو وہ لفظ ایروس ہے جس ڈیفائن جو کرتا ہے, اور یہ وہ محبت ہے جو بالکل جس کو دنیاوی
دنیاوی کہیں یا جو میں نے بات کی کہ وہ تیسرا جو میں نے بتایا تھا کہ رومانس کی جو حد تک ہے صرف، اور وہ بھی نہیں کہ اس کو اس حد تک کہ صرف جذبات کو وہ جو کہنے کے لیے پورا کرنے کے لیے ایک یہ جو ہے نا کہ اس میں ایکچول محبت کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ وقتی اور بالکل اپنے جذبات کو جو پورا کرنے کے لیے اور جنسی جذبات کو پورا کرنے کے لیے، لسٹ کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ وہ ہے جس کو آج دنیا نے بہت زیادہ کمرشلائز کر دینے کی وجہ سے اس طرف رخ دے دیا ہے. حالانکہ اس کو جو جذبہ اس کے پیچھے ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے، کیونکہ یہ اوریجنیٹ ہمارے خداوند خدا سے ہوتا ہے. کیونکہ خدا کی خوبیوں میں سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ تو پیار ہے، اور محبت کی سب سے بڑی خوبی ہے جس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ کتنا بڑا خدا نے اپنی قربانی دی، اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دینا جو تھا. تو یہ دنیا میں آج جو خاص طور پہ اس ویلنٹائن ڈے کا جو کانسیپٹ تبدیل کر دیا، کمرشلائز کر دیا، اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک رخ سیدھے پہ لانے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بعض لوگ اس کو ایک طرح کا مس یوز جیسے ہوتا ہے نا، کسی کی کا ابیوز اور مس یوز جو ہے وہ بہت اس کا بڑھ گیا ہے. جبکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس میں جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ایموشنز کو ہم سچے معنوں میں اپنے خاندان کے لیے بھی ہوں، بھائی بہنوں کے لیے بھی ہوں، اپنی اور جو بھی قریبی عزیزوں کے لیے ہوں، یا آپ کے ساتھی کے لیے ہے، یا ہوں آپ کے ہونے والے ساتھی کے لیے ہے، تو اگر اس کو سچے جذبے کے ساتھ اگر اس کو کیا جائے تو وہ اصل کی ریئل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیپتھ کو پھر ڈٹرمن کرتی ہے. آپ تھوڑا سا اس کے تعلق سے آپ ضرور بات کیجئے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا ہے ایروس کے بارے میں. تو ایروس از فزیکل اٹریکشن بٹوین اپوزٹ سیکسز. یہ وہ لو ہے جس کو جیسے آپ نے ابھی فرمایا بڑا کمرشلائز کیا جاتا ہے، اور بعض کا دنیا میں یہی سوچا جاتا ہے کہ لو وہی ہے جو ہالی ووڈ میں اور بالی ووڈ میں فلموں میں دکھائی جاتی ہے، اور یہ جو جس میں سینشویلٹی، سیکشویلٹی، جنسیات شامل ہوتی ہیں. حالانکہ یہ محبت کا ایک پہلو ہے، اور یہ محبت کا وہ پہلو نہیں ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں خدا کی ذات سے کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو یونانی فلاسفرز تھے، حکیم تھے یونانی، انہوں نے محبت کی 7 قسمیں بیان کی تھیں، اور ایروس سب سے نچلے درجے کی محبت تھی. اور بھی محبتیں ہیں جیسے فلیا ہے، یہ وہ محبت ہے جو بھائیوں میں ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، کامریڈز میں ہوتی ہے، جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ محبت ہوتی ہے. لوڈوس ایک اور محبت انہوں نے جس کا ذکر کیا تھا، اور یہ فلرٹی لو ہوتی ہے جس کو عام طور پہ ہم پپی لو بھی کہہ دیتے ہیں. یا اور اس بات کو سوچ کے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انگریزی زبان میں خاص طور پر، باقی زبانوں میں بھی، تو لفظ لو کو اتنا ارزاں کر دیا گیا ہے کہ ایک بچہ برگر کھا رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے میک ڈونلڈ والوں نے آئی ایم لونگ اٹ. ہاں، دا کانسیپٹ آف لو وہ برگر تک بھی محدود ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک لو ہے جس کو پرگما کہتے ہیں. پرگما لو یہ وہ لو ہے جو جیسے پنجاب میں، پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں وہ ارینج میرجز ہوتی تھیں، اور لڑکا لڑکی پہلی بار ایک دوسرے کو ملتے تھے. پہلے سے ان کو ایک دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ جب اکٹھے رہتے تھے، بچے ہوتے تھے، ان کے خاندان بنتا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دے ریئلی لوڈ ایچ ادر. یہ پریگما لو ہے. اور اس کے بعد پھر سٹورگے لو. سٹورگے لو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ محبت ہے جیسے ماں باپ کی محبت اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ بچہ کیسا بھی ہو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑھ کر، سب محبتوں سے بڑھ کر اگاپے لو، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. تینوں پہ ہم تھوڑا ضرور ابھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں پہلے والے پہ کانسیپٹ پہ بھی جہاں پہ خاص طور پہ، کیونکہ وہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بائبل اس کو کسی طرح سپورٹ نہیں کرتی. جو خاص طور پہ
سیکس بیفور میرج کو ہے، جو خاص طور پہ پہلے والے ایروز میں ہم بہت عام اس کو دیکھتے ہیں، اور آج دنیا میں اس بات کو عام ہو گیا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ وہ جو حمور نے جب یعقوب کی بیٹی دینا کے ساتھ لکھا ہے کہ شادی سے پہلے اس نے مباشرت کی، اس کے ساتھ کیا، تو لکھا ہے کہ وہ جو تھے بنی اسرائیل کے بزرگ طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک گھنونا فعل بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو گھنونا فعل قرار دیا اور پھر اس کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، وہ مار دیا گیا تھا۔ لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آگے جا کے جو آپ نے خاص طور پہ سٹوگے لو کی بات کی ہے، اب سٹوگے لو میں جو ہے وہ بھی بری بات نہیں ہے، خاندان کے لوگوں میں آپس میں پیار ہونا، کسی قبیلے کے لوگوں میں آپس میں پیار ہونا، یا کسی ملک میں کے لوگوں میں آپس میں پیار ہونا، یہ ایک خاص محدود جو ہے اس کا رہتا ہے، اس میں اپنا اور اپنائیت کی بات آتی ہے۔ اور جو بات ہم آگے دیکھتے ہیں اس میں جا کے جو فلیو لو ہے، اور پھر اس کے تعلق سے تھوڑا سا آپ بتائیے ذرا۔ جی، فلیو لو جو ہے یہ دوستانہ محبت ہوتی ہے، یہ دوستوں کی محبت ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت محبت ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ یونانی لٹریچر کو پڑھیں تو جو لوگ اکٹھے جنگ پہ جایا کرتے تھے سپاہی، وہ حالانکہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے شروع میں، لیکن وہ چونکہ اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے لڑتے تھے، اکٹھے مارے کھاتے تھے، اکٹھے بھاگتے تھے، مورچوں میں رہتے تھے وغیرہ، تو ان میں ایک عجیب سی کامریڈری بن جاتی تھی۔ تو اب وہ ان کو اپنے رشتہ دار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن لہٰذا وہ سٹروگے لو تو نہیں تھی، وہ فلیو لو یا فلیا لو جو تھی وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اٹس اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ، اور یہ بائبل میں اس کا بڑا اچھا مثال داؤد اور یونتن کی جو مثال ہے، وہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ان دونوں کے اندر وہ اتنی مطلب کہ دوستی ہو گئی تھی، اتنا پیار ہو گیا تھا کہ وہ جو یونتن ہے، جب اس کا باپ ساؤل بادشاہ داؤد کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا تو اس نے داؤد کا ساتھ دیا تھا، اور اپنے باپ سے جو ہے وہ اس کے لیے ایک طرح کا لڑا تھا، اس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا کہ تو کیوں ایسا کرتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے، لیکن جو اصل بات جس پہ آپ نے بات کی وہ آ جاتی ہے اگاپے لو آف گاڈ۔ اور اگاپے لو آف گاڈ کو اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو پہلے تو کلام مقدس ہمیں انجیل مقدس میں اس کے بارے میں بڑا خوبصورت آیت ہے، یوحنا کی انجیل میں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، بڑی مشہور کامن، میری بڑی پسندیدہ آیت ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ جو ہے خاص طور پہ ہمیں یہ آیت بھی بتاتی ہے، اور پھر اگر بائبل مقدس آپ پوری پڑھ لیں تو وہاں خدا کی محبت کے تعلق سے، اب بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے، وہ خدا کو ایک بڑا شاید سمجھتے ہیں کہ وہ جابر خدا ہے اور وہ ایسے ہے، قہار ہے، جبار ہے، ایسے ہے۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، یہ تو انسان کی اپنے کام ہیں، یہ تو انسان کی اپنی جو خدا کے خلاف بغاوت ہے وہ پھر اس جگہ تک لے آتی ہے کہ وہ ان کو جو ہے بعض دفعہ پھر مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن خدا کی محبت تو خدا کا کلام بائبل مقدس میں بار بار آیا کہ وہ رحیم خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی خدا ہے۔ وہ تو جو ہے لکھا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے جو ہے محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے۔ اور اکثر لوگ جب مجھ سے کبھی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم، اتنا ستم اور اتنی یہ بربریت آ گئی، سب کچھ، خدا دنیا کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ تو یہ بھی خدا کی محبت ہے کہ وہ ابھی تک صبر کیے ہوئے ہے، وہ ابھی تک اپنے کلام کو چاہتا ہے کہ میرے آپ کے وسیلہ سے، اوروں کے وسیلہ سے وہ کلام لوگوں تک پہنچ جائے، وہ محبت لوگوں میں بانٹ دی جائے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ وہ کیا حکم دیا تھا؟
محبت کا ایک دوسرے سے محبت رکھو. جی جی تو محبت کا پیغام خدا کا پیغام ہے, محبت کا پیغام اس بائبل مقدس کا پیغام ہے, محبت کا پیغام جو ہے مسیح یسوع کا پیغام ہے. اور وہی محبت میں, اسی محبت میں یسوع مسیح نے جو ہے اپنا آپ کائے کے لیے قربان کر دیا, سب لوگوں سب دنیا کے لوگوں کے لیے قربان کر دیا, دے دیا. لیکن اصل جو بات میں اور آپ آج ابھی اس پروگرام میں تھوڑی دیر میں ہم کرنے کو ہیں, وہ اس محبت کو سمجھنے کی ہے. جی بالکل. وہ اس محبت میں جو اصل محبت ہے, خدا کی محبت ہے, اس میں آگے بڑھنے کی ہے. تب ہم اگر اس کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اس ویلنٹائن ڈے کو منائیں گے نا, تو یہ اس کا ایک جو لطف ہی اور ہوگا. اگر گھرانے کی صحیح محبت جو ہے وہ ہے, تو آپ اس گھرانے سے اپنی واقعی محبت دکھائیں گے بھی. صرف یہ نہیں کہ ویلنٹائن ڈے والے دن تصویر بنا لی اور فیس بک پہ لگا دی یا کہیں لگا دی, اور یا مدرس ڈے پہ مدر کے ساتھ تصویر لگا دی اور اس طرح کر دیا. اس محبت کو پریکٹیکلی جو ہے وہ دکھانا, شیئر کرنا, اور وہ کیا سارا سال آپ کا رویہ محبت والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ سارا سال بھی یہ کرتے ہیں یا ایک دن کے لیے رکھا ہوا آپ نے؟ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم جو اس کی ایک بڑی خوبصورت جو بیس ہے, وہ پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا جو پہلا خط ہے, اس کا 13واں باب جو ہے وہ بڑی خوبصورت بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی. اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہاں پہ وہ شروع یوں کرتا ہے, میں چاہوں گا اس کو آپ اس کے بعد پھر آپ بتائیے گا. وہ کہتے ہیں, پالوس رسول کہتے ہیں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جادو جیسے ایک وہ خالی برتن جو ہے نا وہ شور کرتا ہے نا. ہاں جی, وہ خالی برتن اگر بھرا ہوا وہی برتن ہو نا, تو اس میں اس کو آپ چوٹ لگائیں تو وہ شور نہیں اتنا کرتا. لیکن اگر خالی ہو تو وہ بڑی جھنجھناہٹ آتی ہے. تو یہ محبت ہوتی نہیں لوگوں میں, اس کی وہ اتنا زیادہ اس کا وہ پرچار کرتے ہیں اور اندر سے وہ خالی ہوتے ہیں, تو پھر وہ شور ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کا علم کی واقفیت ہو, اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں, تو میں کچھ بھی نہیں. کہتے میں کچھ بھی نہیں ہوں. بڑے بڑے اگر میں نبی بن جاؤں, نبوت کرنے والا بن جاؤں, میں اور بہت سی خوبیاں اپنے اندر رکھنے والا بن جاؤں, تو محبت ہی نہیں ہے میرے اندر, تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو مزید بتائیے, کیونکہ اس باب میں بڑی اور خوبصورت باتیں ہیں. آپ اس میں ذرا اس کے مین پوائنٹس ذرا آپ کو بتائیے. بالکل پادری صاحب, آپ نے یہ جو آغاز کیا ہے بہت خوبصورت ہے. میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا کرنتھیوں بائبل مقدس کا نیا عہد نامہ, اور پہلا کرنتھیوں پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام, اس کے 13ویں باب کی پہلی 3-4 آیتیں ہیں, ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے, اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اس کے بعد یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت کے لوگوں میں, اس وقت کی سوسائٹی میں بہت ہی اعلیٰ سمجھی جاتی تھی. یہودیوں میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صاحب نبوت ہونا, نبی ہونا سب سے بڑی بات تھی اہل یہود میں. تو پولس رسول لکھتے ہیں, اور اگر مجھے نبوت ملے, تو یعنی کہ اگر نبوت ملے تو اگر میں صاحب نبوت ہوں, اگر میں نبی ہوں, یہ پہلی بات ہے. یا پھر اگر مجھے کل بھیدوں کا علم ہو. یونانیوں میں سب سے بڑی بات تھی عالم ہونا. ہاں جی, کیونکہ یونانی تو حکمت ڈھونڈتے ہیں, بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے یونانی حکمت ڈھونڈتے ہیں. تو پولس رسول کہتے ہیں, اگر میں صاحب نبوت ہوں یا اگر میں صاحب علم ہوں, ایسا صاحب علم کہ مجھے سب بھیدوں کا اور کل علم کی واقفیت ہے, تو دوسری بات ہو گئی. تیسری بات اس وقت کے لوگوں میں تھی اہل ایمان ہونا. اور پھر پولس رسول کہتے ہیں, اور میرا ایمان اتنا کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو بھی ہٹا دوں. یعنی اگر میں اہل نبوت ہوں, اگر میں صاحب نبوت ہوں, اگر میں صاحب علم ہوں, اگر میں صاحب ایمان ہوں,
تو بھی، اور پھر ایک بات بھی انہوں نے اور ڈالی ہے، اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں، یعنی کہ اگر میرا ایثار اتنا ہے، میں صاحب ایثار اس قدر ہوں کہ میں اپنا تمام مال اور اپنے بدن تک قربانی کے لیے دے دوں، اور اگر میں محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ 4 باتیں ذرا سننے والی ہیں اس میں یہ بات خاص طور پہ، کیونکہ یہ دنیا میں بڑی پریکٹس ہے کہ وہ کنہیں خاص دنوں پہ وہ کچھ کھانا بانٹ دیں گے، کچھ غریبوں کو دے دیں گے، اور ایون بڑے بڑے جن کے نام بڑے بڑے پھر بعد میں وہ مال لوٹنے میں بھی آ جاتے ہیں، ڈاکے ڈالنے میں بھی آ جاتے ہیں، قومی خزانے لوٹنے والوں میں بھی آ جاتے ہیں، وہ بڑی سخاوت کر کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، لیکن اصل ان کے اندر محبت نہیں۔ اسی قوم کو وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا اس میں سے بانٹ کے وہ سمجھتے ہیں میں نے خیرات کر لی، دکھاوا کر لیا۔ یا اگر دکھاوا نہیں بھی ہے اور ان کے پاس اگر مال ہے اور وہ کرتے ہیں ایسا، تو اگر محبت ان کے پاس نہیں ہے، اگر انہی لوگوں کے لیے، خدا کی مخلوق کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے اور خدا کے لیے ان کی محبت نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پادری صاحب، میں سوچتا ہوں اس سے بڑا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے کہ پولس رسول نے کہا ہے کہ چاہے کوئی صاحب نبوت ہے، چاہے وہ نبی بھی ہے، وہ نبی ہے، چاہے کوئی عالم ہے، اتنا عالم کہ اس کو ساری دنیا کی بیدوں کا علم ہے، چاہے کوئی صاحب ایمان ہے اور صاحب ایثار ہے، اور ان 4 میں سے صاحب ایمان ہونا، صاحب نبوت ہونا، صاحب ایثار ہونا، صاحب علم ہونا، یہ بڑی باتیں ہیں، لیکن ان 4 میں اگر کسی میں سے یا 4 میں کسی میں محبت نہیں تو پھر لکھا ہے کہ انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں سوچتا ہوں اس سے بڑا، اور یہ اس لیے کیونکہ پولس رسول سمجھتے تھے کہ محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اگر کسی کو آگے ہم دیکھیں تو بڑی خوبصورت یہ 2-3 باتیں بہت خوبصورت ہیں، وہ محبت، صابر اور مہربان۔ اب صابر ہونا، مہربان ہونا، صبر اپنے اندر، آج کل خاص طور پہ ٹالرنس نہیں ہے، آج کل ایک کہ صبر نہیں ہے، لوگ جلدی میں ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، کسی کی برداشت نہیں کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں ہمارے کہ صبر ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں، کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے اور مجھے اس کے بات سے دکھ بھی بہت ہوتا ہے کہ بلاسفمی کا کیس بنتا ہے، اور جھوٹا ہو سچا ہو بات اڑتی ہے اور ان بیچاروں کو وہیں جلا دیا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ ان کی نوبت جو ہے وہاں تک آتی نہیں کہ وہ عدالت تک جا کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں، اور موب جو مینٹالٹی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، میں یہاں UK میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں بھی صبر نہیں ہے، لوگ جلدی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی ضروری ہے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پادری صاحب، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں صبر نہیں ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم اصولی تو موقف پر یا اصولی باتوں پر، چھوٹی باتوں میں صبر نہیں کرتے تو پھر ہمیں بہت بڑی بڑی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ شاید ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں، لوگوں پر چونکہ ٹریفک کے اشارے پر رک کے صبر کرنے کی عادت نہیں ہے، اس کی سزا ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہمیں حکمران ایسے ملتے ہیں جو 5 سال 10 سال ہمارا وہ کچومر نکالتے ہیں کہ ہمیں وہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر پوری سوسائٹی ان باتوں پہ تھوڑا سا دھیان دے اور ہم لوگ سویلائزڈ ہو جائیں، ایک دوسرے کی بات صبر سے، تحمل سے سن لیں، تو یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا بلاسفیمی لاز، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ صبر نام کی چیز نہیں ہے، اور محبت کی جو 15 خصوصیات بتائی ہیں اس باب میں، اس کی سب سے پہلی خصوصیت جو ہے، سب سے پہلا کریکٹرسٹک جو ہے محبت کا، وہ یہ ہے کہ محبت صابر ہے۔ بالکل، اور یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے، میں وہ چاہتا ہوں اس کو ہم کریں، یہ انسان میں خود نہیں آ سکتی، بالکل، یہ خدا ہی ہے جو انسان کو یہ
دے دیتا ہے, جو صبر بھی دے دیتا ہے, اس کے اندر ان خوبیوں کو بھی, یہ 15 کی 15 جو ہے جس کو ابھی ہم اس کو گو تھرو ہوں گے, تو یہ خدا سورس اس کا جو ہے وہ ہمارا خداوند خدا ہی ہے, کیونکہ وہ محبت کا منبع ہے, وہ پیار کا منبع ہے, اور وہی سورس ہے جو وہ دے سکتا ہے اس کو, اور یہ مل سکتی ہے ہمیں تھرو کرائسٹ, جی, اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے. جی, جس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں وہ کسی کو دے نہیں سکتا. بالکل. اور یہ محبت جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, جس کی 15 خصوصیات پولس رسول نے لکھی ہیں, یہ الہی محبت ہے, اگاپے لو. اور اگاپے لو وہیں سے آ سکتی ہے جو سورس آف اگاپے لو ہے, یعنی خداوند یسوع مسیح. تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے, اور میں چاہوں گا اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو ویورز ہیں, اگر آپ کی کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں کال کریں. آپ کے اسکرین پہ آپ کے لوکل نمبر آ رہے ہوں گے, یا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کی بات کا ضرور جواب دیں گے. تو میں آج جب کہ دنیا ویلنٹائن ڈے منانے کو ہے, بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کرنے کو ہے, تو اس بات کو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ خدا کی محبت اس میں ہو, خدا کی محبت ہمارے اندر ہو. اور خاص طور پہ یہاں پہ جو آگے جو بات ایک خاص آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے یہ نازیبا کام نہیں کرتی. جی, اس میں لکھا ہوا ہے اگلی آیت میں کہ محبت نازیبا کام نہیں کرتی. بالکل. اور دنیا میں سب سے زیادہ نازیبا کام جو ہے اسی دن محبت کے نام پہ اب شروع ہو چکا ہوا. جی. اور یہ ویلنٹائن ڈے کو خاص طور پہ جو ہے ایک بہت زیادہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا, لیکن ایک بدی کی وہ راستہ بنانے کی کوشش کر دی گئی ہے, جبکہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے, جذبہ بڑا خالص ہے, بڑا پاک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی, ہمارے لیے, ہمارے گھرانے کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت ہی خوبصورت کارآمد چیز بن سکتی ہے اگر اس کو ہم اس کی ریئل ایسنس میں پہنچ جائیں. تو جی آپ اس کو مزید. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پادری صاحب, اس دنیا میں جھوٹ تو ہر روز بولا جاتا ہے, بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, لیکن مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ جتنا جھوٹ شاید ویلنٹائنس ڈے کو بولا جاتا ہے, شاید اتنا جھوٹ کسی اور ایک دن میں نہیں بولا جاتا, کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت نازیبا کام کرنے کے علاوہ اپنی زبان سے یہ 3 لفظ جو ہیں آئی لو یو یہ ادا کریں گے, اور بعض اوقات ایک ہی دن میں ایک سے زیادہ لوگوں کے سامنے ادا کیے جائیں گے, اور یہ نازیبگی اور یہ نازیبا کام ہونے کے علاوہ یہ سراسر جھوٹ بھی ہے جو بولا جائے گا, پھیلایا جائے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لسنرز جو ہیں اس ویلنٹائن پہ وہ اپنے پیاروں کے بارے میں جب سوچیں, ان کی محبت کے بارے میں, یا اپنی محبت ان کے لیے اس کے بارے میں, تو یہ جو 15 چیزیں ہیں ان کے بارے میں دیکھیں. ابھی ہم نے 2 کا ذکر کیا ہے. ہاں جی, آپ بولیے. اور آگے اس میں 1-2 میں نے بھی بیچ میں بول دی, یہ نازیبا کام والی, اور آپ نے بتایا کہ حسد والی, محبت صابر ہے. تو جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئی لو یو, ذرا دیکھیں کہ وہ آپ سے کتنا تحمل سے پیش آتا ہے, کتنے صبر سے پیش آتا ہے. ابھی پادری صاحب نے بتایا ہے, ڈاکٹر اصغر نے, کہ وہ نازیبا کام نہیں کرتی, محبت نازیبا کام نہیں کرتی. پھر ایک لکھا ہے محبت مہربان ہے. کسی کو کارڈ اور ٹافیاں دے دینے سے یا چاکلیٹس دے دینے سے تو ایک دن کا کام تو چل گیا, لیکن کیا وہ محبت مہربان ہے ہر روز؟ باقی 364 دنوں میں کیا وہ شخص آپ سے مہربانی سے پیش آتا ہے؟ جی بتائیے. بالکل آپ کی جاری. اور اس کے بعد یہ ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی. بالکل, یہ ایک بڑی مشکل بات ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم, ایسے لگتا ہے مجھے بعض اوقات کہ ہمارے اندر ایک سافٹ ویئر فٹ ہے کہ جب ہم کسی شخص کو پسند نہیں کرتے, یا کوئی شخص ہم سے بہتر کام کر رہا ہے, تو ہم حسد کرنے پر آ جاتے ہیں. اور یہ فطری بات بعض اوقات ہمیں لگتی ہے, کیونکہ ہم گناہ میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ہمیں خدا سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں. اور پھر لکھا ہے محبت شہی نہیں مارتی. آج کل کے سوشل میڈیا نے شہی کو ایک فیشن بنا دیا ہوا ہے.
جن لوگوں کے پاس اپنے دوست نہیں ہوتے وہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں جی میرے 600 فرینڈز ہیں فیس بک پر، ہاں جی میرے 700 فالوورز ہیں یوٹیوب پہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ شیخی مارنا جو ہے یہ آج کل مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری معاشرے میں سرائیت کر گیا ہے. اور یہ آگے جا کے جب ہم اس کو اور دیکھتے ہیں تو یہ بڑے خوبصورت ہے. شیخی نہیں مارتی، نازیبا کام کی ہم نے بات کر لی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، اور یہ بڑا خوبصورت اس کی باتیں ہیں. جھنجھلاتی نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتی. یہ اگر تینوں چیزیں ہم ایک کر کے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت ہمارے اندر جو ہے ایک خوبیاں ہمارے اندر آ سکتی ہیں اگر اس کو ہم پڑھ کے کوشش کریں. اور دیکھیں اگر ہمارے اندر خدا کی محبت آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہمارا ارد گرد کا ماحول، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے گھرانے کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے اپنے ساتھی کے ساتھ، یہ سارے رویے جو ہیں یہ بڑے ہی پازیٹیو ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ جو اگلی بات ہے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. اب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آج بدی دنیا میں بہت بڑی ہوئی ہے. ہر طرف بدی اور ہمارے معاشرے کی اوپننیس، اور اب اس کو وہ سمجھتے نہیں کہ ہم یہ گناہ ہے، وہ ایک روٹین میں سمجھتے ہیں انسان کے لیے. یہ جو ہمیں اگر سنگل ہم رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، پارٹنرشپ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور اس میں آ کے اور پھر یہاں تک کہ جو ہے یہ گے میرجز اور لیزبین میرجز کا یہ بدی جو ہے اس کو بھی قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بڑی ہی یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور خدا کی محبت کا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، کون اور کہاں سے پلیز؟ جی السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ محبت کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ محبت کی بات کر رہے ہیں تو یہ بولیں. آپ جو ہے مشیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو مشیت کو قبول کر لیتا ہے، جو مشیت کے مان پہ چلتا ہے تو دنیا تو اسے برا کہتی ہے، دنیا اسے برا کہتی ہے. کافر کہتے ہیں یہ لوگ، جو مسلمان جو ہے کافر کہتے ہیں. دوسرے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تقریباً سب کو میں جو ہے مسیحوں کو اچھا نہیں سمجھتی. خدا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. جی میں خدا کی بات کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی خاص مذہب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں گے ابھی جو ہے ہمارا خدا ابھی سے محبت بھی کرتا ہے. جی جی لیکن میں نے جب اسلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کتابیں، تو اسلام میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو آپ کا جو ہے زنا کرو، چوری بھی کرو، پھر بھی آپ کو اللہ جو ہے جنت میں لے جائے گا. تو ہم جب دنیا میں ہم جو ہے مسیح لوگ جو ہے دنیا میں بھی ریلیٹ ہوتے ہیں، دنیا میں ریلیٹ کرتی ہے، اور جو ہے ان کا پھر اللہ تو بہتر ہے ہم سے، جو کہہ رہا ہے کہ آپ زنا بھی کرو اور چوری بھی کرو، میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ کو کچھ جواب دیتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی کہوں گا. آپ بات یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہاں جی میں تفصیلی جواب دیتا ہوں آپ کو. جی اچھا جی اب بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جب میں بھی بات کر رہا تھا تو میں خدا کی محبت کی بات کر رہا تھا، اور خدا کیا چاہتا ہے، اور خدا کے حضور میں اس کے کیا سٹینڈرڈ ہے. تو میں کسی اور مذہب کی بات نہیں، کسی مذہب کی بات نہیں کرتا، خدا کی بات کر رہا تھا. اب خدا تو یہ چاہتا ہے، لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی ایک مذہب کے تعلق سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا مذہب یہ کہتا ہے یا نہیں، یا کیا ان کے لوگ پیروکار جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تو اگر ان کا مذہب یہ کہتا ہے پھر تو وہ غلط بات ہے، پھر تو لیکن اگر ان کے پیروکار یہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو کم از کم اپنے مذہب کو صحیح طور پہ جو ہے فالو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میرا علم ہے بہت سی باتیں مذہب نہیں کہتا، لیکن عدم برداشت اور کم جو علم کا ہونا
اور اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، جو باتیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ پہلا کرنتھیوں اس کی 13واں باب کی ہم یہ آیات جو پڑھ رہے ہیں، یہ یہی کچھ بیان کر رہی ہیں. تو لوگ اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو کم تر سمجھتے ہیں. تو یہ انسانوں کا قصور ہے، اور انسانوں کو ضرور ہے کہ ان کے جو بھی جو ان کے کہہ لیں کہ مولوی صاحبان ہیں یا ان کے جو بھی استاد ہیں، وہ ان کو صحیح راہ پہ ڈالیں. اور اگر وہ صحیح راہ پہ نہیں ڈال رہے تو پھر بہت بڑی ذمہ داری حکومت وقت پہ آتی ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمہ لے، جیسے کہ وہ بہت سی چیزوں کو دوسرے کے اپنے ذمہ لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت ہی اہم لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ان کی حکومت میں ہو رہا ہے، اور اس کو بڑا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس کے تعلق سے مزید کہنا چاہیں؟ آپ نے سوال سنا؟ جی، میں نے سوال سنا ہے، مجھے شاید مکمل طور پہ بات کی سمجھ نہیں آئی. کالر کہہ رہے تھے کہ جی کرسچنز کو لوگ برا سمجھتے ہیں. ہاں جی، یہ مجھے تھوڑا سا کافر کا انہوں نے ایک لفظ خاص کافر استعمال کیا، اور معیوب مجھے اس طرح لگا ہے کہ کرسچنز کو برا سمجھتے ہیں. اور مجھے اس بات کی اس لیے پادری صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، سویڈن، ہالینڈ، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا جانے کے لیے. یہ تمام کافروں کے ملک ہی اگر ہم ان کو کہہ لیں اس لحاظ سے، تو کون برے کے گھر جاتا ہے؟ یہ مجھے تو یہ سوال ہی غلط لگ رہا ہے. اور تھوڑا سا میں آپ کی اس کو ایڈ کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب ان کا بڑا صاف کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں جی جی وہ کافر نہیں ہے. جی جی تو یہاں بھی تعلیم دینے والوں کی اور سمجھانے والوں کی میں سمجھتا بڑی ذمہ داری ہے. جی جی جب وہ مانتے ہیں کہ یہ چاروں کتابیں جو ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہیں، صحائف انبیاء ہے، اناجیل ہیں، تو جب وہ ان کو الہامی کتابیں مانتے ہیں، خدا کی طرف سے مانتے ہیں، تو کافر تو وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا. جی بالکل. تو یہ تو کتابیں ہی ان کی خدا کی طرف سے ہیں جن کو وہ ماننے والے ہیں. تو وہ کسی بھی طور پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ راست اقدام پہ نہیں ہیں، قدم وہ نہیں کر رہے، ان کی سوچ بھی غلط ہے سب کچھ. آپ جلدی سے بتائیے پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ، مجھے یہ نہیں پتا کہ کالر ہمارے کہاں سے بات کر رہے ہیں، بہرحال بعض لوگوں کا جو دائرہ خیال ہوتا ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے. ایک ورلڈ ویو یا نظریہ عالم بہت کم ہوتا ہے. وہ کسی گاؤں میں بیٹھے، کسی شہر میں بیٹھے پاکستان میں، وہ پوری دنیا کو اس شہر سے منسوب کر لیتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں جو بہترین یونیورسٹیز ہیں، جو بہترین ٹیکنالوجیکل سینٹرز ہیں، جو بہترین نظام ہے بینکاری کا، یہ دنیا کے کوئی بھی نظامات آپ دیکھ لیں، اور ساری دنیا ویسٹرن کنٹریز میں یہ سیکھنے کے لیے آتی ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ کس لحاظ سے برا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ایکچولی یہ جو بات وہی آ گئی ہے جو میں نے بیچ میں کہی تھی کہ یہ تعلیم کی جو ہے نا کمی بھی ہے اور ناسمجھی بھی ہے. پھر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک نفرت پھیلا دی گئی ہوئی ہے مسیحیت کے خلاف، مسیحوں کے خلاف، اور بہت سی چیزیں جو معاشرے میں غلط ہیں ان کو مسیحیت کا نام دے دیا گیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے. جبکہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ اس وقت یورپ میں اور پھر بہت سے امریکہ میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں اور وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو وہ جب برے کام کرتے ہیں تو وہ یہ الزام سارا ادھر لگا دیتے ہیں کہ بھی یہ کرسچینٹی تو یہ سکھاتی ہے، اس کا محبت کا سورس ہی خدا ہے، اور یہ خدا سے ہی شروع ہوتی ہے اور خدا پہ ہی ختم ہوتی ہے. اور یہ اسی کو ہم آج بیان کر رہے ہیں، اور یہ ابھی جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں کلام سے، ہمیں کیونکہ اس کو ختم بھی کرنا ہے سبجیکٹ کو، ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، ناسیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی. اگر یہ ساری باتیں ہم اچھی طرح سمجھ لیں، پڑھ لیں، پھر بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، جو بھی میں بات کر رہا تھا، اور
اور بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ یہ خاص دیکھنے کو جو ہمارے خدا کی محبت، جو اگاپے خدا کی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، اگاپے لو آف گاڈ، اس کو سمجھنے کی جو بات ہے، یہ لکھا ہے کہ وہ راستی سے خوش ہوتی ہے، راست کام جو کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے۔ اور یہ اگر برے کام وہاں کے لوگ کر رہے ہیں تو خدا ان سے خوش نہیں ہے، تو کسی سے بھی ایسا جو کرے گا خوش نہیں ہوتا وہ۔ تو یہی اس کو بات خاص طور پہ جی آگے آپ دیکھیں، میرے خیال کچھ ہم جی پادری صاحب، میں انہی 15 خصوصیات میں سے جو اگاپے لو کی خصوصیات ہے، ایک ہے کہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ ہاں جی، پاکستان میں چونکہ یہ کالر پاکستان سے تھے، اب میں ذرا تھوڑا سندھ سے سے چلیں، میں بھی پاکستان سے ہوں، تو یہ ہمارے اپنے اب ہم وطن کے ساتھ بات ہو رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ اگر بائبل مقدس کے اس بات کو ہمارے حکمران سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی بہتری نہیں کرنی، سب کی بہتری کرنی ہے، ملک کی بہتری کرنی ہے، صوبے کی بہتری کرنی ہے، دنیا کی بہتری کرنی ہے، آنے والی نسلوں کی بہتری کرنی ہے، تو بائبل مقدس نے کیا غلط بات کی ہے؟ بائبل مقدس میں محبت کی جو 15 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 15 میں سے آپ ایک صفت بھی لے لیں، یہی صفت کہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، اور ہمارے حکمران جن کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ایمان کے مطابق بائبل مقدس، جس میں توریت، زبور، انبیاء کے صحائف، انجیل سب شامل ہیں، یہ کلام خدا ہے، اور کلام خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ اور اگر ہمارے حکمران، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، اگر وہ اس اصول کو سمجھ لیں کہ وہ اپنی بہتری نہ چاہیں بلکہ سب کی بہتری کریں، تو پاکستان کی شکل بدل جائے۔ جن ممالک میں ان چیزوں پر عمل کیا جا رہا ہے، وہ ممالک ہیں جو پوری دنیا میں خیرات بھی بانٹتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، پوری دنیا لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ سر ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی جو ہمارے کالر تھے وہ اصل میں ہیں پاکستان سے، سندھ سے، لیکن ہیں وہ مسیحی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی جو نکتہ اٹھا رہے تھے وہ کہ جب کوئی یہاں پہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اسلام سے، اگر وہ مسیحی دائرے میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے جینا حرام ہو جاتا ہے، اس کو وہ بالکل اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ یہ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اسی میں آگے کیا کہہ رہا ہے، اس کو خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، اور دوسری آگے اس میں اور سب کچھ کے بعد لکھا ہے، اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے اندر خوبیاں جب آ جائیں گی تو بات تو اصل میں ہمارے خداوند، ہمارے خدا کی ہے۔ بالکل، وہ کیا کہتا ہے؟ دنیا چاہے ہمیں کچھ بھی کہہ لے، دنیا چاہے اس نے تو اگر وہ اپنا اس نے سچائی کو پا لیا ہے تو اس نے تو اپنی عاقبت سنوار لی ہے، اس نے تو خدا کی راہ اختیار کر لی ہے۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اور یہ موت کی جب ہم بات کر رہے تھے، ہم نے اس پہ بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا ہے کہ یہ دنیا کی جو یہاں پہ جب انسان پہ جب جو ہے موت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو آخری جو ہے ہمارے خدا کے پاس جانا ہے، تو وہاں پہ جب عاقبت ہماری سنور گئی تو پھر تو ہمارا سب کچھ ہمیں مل گیا۔ اور یہاں پہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑے گا۔ اس سچائی کو جب ہم نے جان لیا تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے، یہ ایماندار کے لیے بات ساری کی جا رہی ہے کہ ہم نے پھر برداشت بھی کرنا ہے، ہمیں پھر جو ہے سہنا بھی ہے، اور پھر ہمیں اس اگاپے محبت میں جو خدا کی محبت ہے اس کو دکھانا ہے۔ اور وہ محبت یہی ہے کہ اگر خدا تحمل کیے ہوئے ابھی تک، خدا دنیا کے گناہ گاروں کو برداشت کیے ہوئے ہے، دنیا کی ایسی قوموں کو وہ برداشت کیے ہوئے ہے۔ دنیا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جو ستائے جانے والے لوگ ہیں اس میں سے 80% کرسچن ہیں دنیا میں جو ستائے جا رہے ہیں۔ 80% یہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو ہیں ورلڈ کے اداروں کی، 80% کرسچن ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ میجورٹی پھر بھی کرسچن ہی ہے۔ جی بالکل، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو وہ راہ دکھانی ہے،
جو خوشی کی راہ ہے، جو شادمانی کی راہ ہے، جو محبت کی راہ ہے، جو خدا کی طرف سے ان کو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے کی راہ ہے، تو یہی تو وہ کلام ہے جس کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور پھر یہ خدا ہی ہے جی جو ہمیں یہ قوت دے سکتا ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے قوت بخشنے والے خدا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جی اس کے زور کے وسیلہ سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فلپیوں میں جی لکھا ہوا ہے کہ میں اس کے زور کے وسیلہ سے سب کچھ اور یہ کہتا ہے کہ میں، اور یہ جو ہے، اور خدا کا کلام بڑے واضح ہے، اور خدا ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہم اس محبت کی جب بات کر رہے ہیں، اور اس میں تو خدا کے جب ہم جو ہے پیار کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اسی لیے بھیجا۔ اس نے اپنی محبت میں ہی یہ کیا۔ دنیا کو تو وہ اگر وہ گناہ میں ہے تو وہ تباہ کر سکتا ہے، لیکن وہ موقع دے رہا ہے۔ برداشت۔ ہمارے پاس بہت چند لمحے رہ گئے ہیں۔ آپ اس خدا کی محبت میں یسوع مسیح کے آنا اور اپنا آپ قربان کر دینا، آپ اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات کیجیے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے ابھی جس آیت کا ذکر کیا تھا، آیت مبارکہ یوحنا 3:16 آیت میں، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس آیت مبارکہ میں 11 باتوں کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے، گناہ کا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح کی بخشش کا ذکر ہے۔ کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو ان 11 چیزوں کو دیکھیں۔ یہ میں سوچتا ہوں بائبل مقدس کی سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اس میں جو 11 چیزیں بتائی گئی ہیں وہ 11 سب کی سب اپنے لحاظ سے سب سے بڑی ہیں۔ جیسے خدا سب سے بڑی ذات ہے، خدا نے دنیا گناہوں کی سب سے بڑی بستی ہے، ایسی محبت رکھی، محبت سب سے بڑا اصول ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا سب سے بڑی ملکیت ہے، بخش دینا سب سے بڑا عمل ہے، تاکہ جو کوئی سب سے بڑی دعوت ہے اس پر ایمان لائے، سب سے بڑا چیلنج ہے، ہلاک نہ ہو سب سے بڑی سزا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے، اور آپ کے لیے بھی آپ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی آپ کا۔ اور ناظرین، خدا کی محبت یقیناً ایک ایسی محبت ہے جو دنیا اور دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کے ہے۔ دنیا میں انسان گر جاتا ہے، انسان لالچ کر جاتا ہے، انسان اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، شاید اس ویلنٹائن پہ بھی بہت سے لوگ جھوٹی پیار کی باتیں بھی کریں، لیکن اس کے جو اچھے پہلو ہیں اس کو بھی نظر انداز ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ محبت ہے جو گھرانوں میں، انسانوں میں، دنیا میں اس طور پہ ان کو اکٹھا کر سکتی ہے کہ خدا کی محبت نظر آئے۔ اور خدا ہمارا جو محبت کا پیکر ہے، جس کے لیے کلام مقدس بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو کلام کہتا ہے یوں ظاہر کیا کہ جب ہم خدا سے دوری میں تھے، جب ہم گناہ میں تھے، تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ اور آج جو بھی یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے گا، ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت آپ کے اندر آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی خوبیاں آپ کے اندر آ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو آپ کے سامنے جو پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس میں سے پڑھا گیا کہ وہ ساری چیزیں آپ کے اندر وہ 15 کی 15 خوبیاں آ جائیں، تو پھر یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع ہی ہے جو کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور وہی ہمیں آرام بھی دے گا، وہی ہمیں ساری نفرتوں سے رہائی بھی دے گا، اور وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں بھی آگے لے کے جائے گا۔ فقط اس پہ ایمان لانا ہے اور خدا کی محبت کا یقین کرنا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔